स्याह मुनसिफ, जहां जुर्म व इंसाफ एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। अज कलम मशाल राना, किस्त नंबर 1। हिस्सा अव्वल, इख्तिताम का आगाज। किसी कहानी में कोई हीरो और विलन नहीं होते, बस सब प्रोटैगनिस्ट होते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहानी का मरकजी किरदार होता है, वो किरदार जिसके गिर्द कहानी गर्दिश करती है। वो किरदार चाहे स्याह हो या सफ़ेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस कहानी का मरकजी किरदार मैं हूं। अब आप मुझे अच्छा समझें या बुरा, ये आप पर है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि मैं अपने आमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूं, बगैर किसी शर्मिंदगी के। मैं स्याहे मुनसिफ हूं, वो मुनसिफ जो इंसाफ को स्याही में लपेट कर पेश करता है। तारीक रात में चांद की गैर मौजूदगी उसकी तारीकी में मजीद इजाफा कर रही थी। थोड़ी ही देर में आंधी तेज हो गई, हवा साएं साएं कर रही थी। रात के इस पहर दूर वीराने में जहां इंसान का नामो निशान तक न था, वहां मर्दाना चीख गूंजने लगी। परिंदों ने खौफ से अपना घोंसला तक छोड़ दिए थे। फिर एक मुख्तसर खामोशी। आग का आतिश भड़का। तेज शोला ऊपर आसमान को चीरता दिखाई दे रहा था। जमीन पर कुछ चमकदार सा पड़ा था। और ये है मेरा इंसाफ, स्याहे मुनसिफ का इंसाफ। गर्मियों का एक आम दिन था। इस्लामाबाद की सड़कों पर मामूल का रश था, गाड़ियों का रश और लोगों का शोर। ऐसे में एक बुलंद आसमान को छूती इमारत के सामने एक लड़का रोज की तरह कोई मशरूब बेच रहा था। रोज की तरह स्याह ड्रेस शर्ट और हमरंग पैंट में मलबूस एक आदमी उसके करीब आया। उसे दरवाजे के सामने से जाने को कहा और उस हल्की सुरमई इमारत में दाखिल हो गया। इस इमारत में वो राज छुपा है जिसकी तलाश में लोगों ने खुद को गुम कर दिया। ये शीशे की दीवारों से बनी इमारत एक आम से दफ्तर का मंजर पेश करती थी, लेकिन ये कोई आम दफ्तर न था, बल्कि एक जासूसी एजेंसी थी। इसे आम चीज़ों में यूं समोया गया था कि ये खुद भी एक सादा सा दफ्तर दिखाई देता था। इमारत के अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया का आगाज हो जाता था। सब यहाँ से वहाँ भागते, अपने काम में मसरूफ, अपनी तनख्वाह से इंसाफ करते नजर आ रहे थे। ऐसे में एक कमरे की तरफ बढ़े तो एक वजूद कुर्सी की पुश्त पर नीम दराज होने के अंदाज में बैठा एक छोटी किताब में कुछ लिखने में मसरूफ था। किसी के कदमों की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। तेजी से सीधा होकर उसने वो किताब दराज में रखी और जो फाइल हाथों में आई उसे खोलकर बैठ गया। उसकी सुनहरी आंखों को सर पर पड़ी तिरछी भूरे रंग की टोपी ढांप रही थी। स्याह बाल माथे पर गिर रहे थे। धूप सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी रोशनी में उसकी आंखें मजीद चमक रही थीं। वो पुरकशिश नकूश वाला शख्स अगले इंसान को अपना असीर बनाने की ताकत रखता था। बंदा अगर अपने आप को मसरूफ जाहिर करे तो कम अज कम मसरूफियत तो सही रखे ना। ये कहते हुए वह सुरमई डिनर सूट में मलबूस कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही जिब्राइल बेजार होने लगा। ऐसे बदतहजीब लोग नहीं पसंद। तमीज नहीं है, किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है। क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स भी मैं सिखाऊं? अबरू उठाते हुए तबसरा किया। मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अंधे हो गए हो, देख नहीं रहे? मैं केस स्टडी कर रहा हूं। वजदान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट ने घर कर लिया। अच्छा को लंबा खींचते हुए, इतना तो ख्याल कर लिया करो कि फाइल सीधी पकड़ो, तुम तो नाटक भी सही से नहीं कर सकते। जिब्राइल ने एक नज़र उल्टी पकड़ी फाइल और दूसरी वजदान पर डालते हुए लापरवाही से फाइल को एक तरफ फेंक दिया। मैं फाइल उल्टी भी पढ़ सकता हूं, मुझे मत सिखाओ। अपनी रोलिंग चेयर पर टेक लगाते उसने खुद को लापरवाह जाहिर किया। वजदान दीवार से सर मारना नहीं चाहता था, इसलिए बात आगे ना बढ़ाई। वजदान की खामोशी को जिब्रील ने तोड़ा। अब बताओगे क्या काम है, या बस मुंह उठा के किसी के भी दफ्तर में चले आते हो? किसी का भी दफ्तर? क्या मेरा अपना ही है? तुम्हें देखे बगैर दिन नहीं गुजरता। आ गले लग जा। बाजू फैलाता वो जिब्रील की तरफ बढ़ा। जिब्रील झटके से कुर्सी से उठा और हाथ के इशारे से उसे दूर रहने का कहा। दूर दूर रहो, फासला रख के बात किया करो, तुम्हारी बीवी नहीं हूं। ठंडी आह के साथ वजदान कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। मेरे ऐसे नसीब कहाँ। खैर, अब बात की तरफ आता हूं। सर ने कहा है केस स्टडी करो और साइन कर दो, अगर दिलचस्पी हो तो। ये नया केस एजेंसी ने लिया है, थोड़ा पेचीदा है, सर के कहने पर लाया हूं, लेकिन मेरा मशवरा है इस केस को मत लो, दफा करो, इसमें खतरा बहुत है। वजदान अभी कुछ और कहने वाला था कि जिब्राइल ने लाल फाइल अपनी तरफ खींची और एक अक्लमंद इंसान की तरह उसका मुताला करने के बजाय आखिरी सफ़े पर दस्तखत कर दिए। फाइल सामने मौजूद मेज पर उछाली। बाद में देखूंगा, कहते हुए हाथ को हवा में लहराया। ये उसका अंदाज था, जिसका मतलब था
ہو گیا اب چلو شاباش گھر جاؤ۔ وجدان نے اپنی کرسی چھوڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جبرائیل فائل پڑھے بغیر دستخط کر دے گا، لیکن ایک کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ اس کے نزدیک اگر زندگی میں جان کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالا تو کیا ہی کیا؟ یہ تو پھر اس کا کام تھا، اس کا پسندیدہ کام۔ جبرائیل نے لال فائل کا مطالعہ شروع کیا۔ چند گھنٹے ریت کی مانند پھسل گئے۔ اس کی توجہ الارم کلاک نے اپنی طرف کھینچی۔ اس نے الارم بند کیا اور سامنے پڑی چیزوں پر نظر ڈالی۔ اس کے ہاتھ میں جامنی فائل تھی اور آس پاس نیلی، سبز اور وہی لال فائل بھی موجود تھی۔ اس نے جامنی اور لال فائل کو ایک طرف کیا، دراز سے بھوری ڈائری نکال کر فائلوں کے درمیان رکھی۔ دفتر کی حالت سدھارنے کے بعد وہ نیچے پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ ایجنسی میں کام کرنے والا جاسوس تھا۔ اس کا سرکاری سسٹم کے اندر تک چند تعلقات بھی تھے، لیکن افسوس، اس کیس میں کچھ کام نہیں آ رہا تھا۔ کیس واقعی پیچیدہ تھا۔ اپنی سوچ میں گم وہ اپنی گاڑی کے قریب آیا اور اس میں بیٹھ کر ہاتھوں میں پکڑا سامان ایک طرف رکھتا گھر کو روانہ ہو گیا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی توڑنی پڑتی ہے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر دستک کی آواز سے اس کا دھیان ہٹا۔ وہ دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو بھی ہوگا خود ہی چلا جائے گا۔ اب کی بار دستک کی آواز پچھلی بار سے تیز تھی۔ اس بار اس نے سر تک نہ اٹھایا، اور جب پھر سے دروازہ کھٹکا تو وہ سیدھا ہوا اور گھڑی دیکھی۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور بیزاری سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ دروازے سے ہٹتا وہ کچن کاؤنٹر سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا سرمائی صوفے پر آ بیٹھا۔ اس نے بھی اس کے موڈ پر غور نہ کیا۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ کتنے بدتمیز ہو، بندہ گھر آئے مہمان سے چائے کافی ہی پوچھ لیتا ہے۔ شرمندہ ہونے کے بجائے کیا جا رہا تھا، اور اس میں بھی نکام۔ جبریل کچن میں داخل ہوا، برتن پٹکتا، کافی کے 2 کپ لیے واپس آیا۔ ایک اس کے سامنے رکھتا اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ جبریل اتنی گہری توجہ سے کام میں مصروف تھا کہ ولین جو کچھ کہنے والا تھا خاموش رہا، ورنہ جیسا وہ دوست تھا اس نے تو بسکٹ کا مطالبہ ضرور کرنا تھا۔ جبریل کو اب غصہ آ رہا تھا۔ اپنے آنے کی وجہ بتاؤ گے یا تم نے بھی مجھے اپنی محبوبہ سمجھ رکھا ہے؟ جب دیکھو تب دید کو آ جاتے ہو۔ ولیم تھوڑا جھجکا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ جبرائیل نے بغور اس کے انداز پر دھیان دیا۔ ایک نظر اسے دیکھا، بس اتنا ہی؟ ولیم نے سر ہاں میں ہلایا۔ تمہیں مجھ پر شک ہے، تم سے کچھ کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اچھا بس کر دو، پتہ ہے کتنا معصوم ہو۔ ہمیں تمہیں دشمنوں کے درمیان بھیج دینا چاہیے، تم انہیں آپس میں لڑا لڑا کر مار دو گے۔ ولیم دل کھول کر ہنس پڑا، لیکن اس ہنسی میں جبرائیل کو کچھ غیر آرام محسوس ہوا۔ کیا ہوا ولیم؟ اس نے اب ابرو سکھڑائے۔ جبرائیل، تم یہ کیس واپس کر دو، اور بہت اچھے کیسز ہیں ایجنسی کے پاس۔ جبرائیل نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے کچھ چھپا رہا تھا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ جبرائیل نے اسے جیسے اجازت دی۔ تم مجھے کاٹ رہے ہو، بات تو سنو۔ جبرائیل نے جواب نہ دیا اور کام میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر بعد ولیم چیزوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ایک واز اور اینٹیک چیز توڑ چکا تھا۔ اگلے ہی پل جبرائیل کے غصے کا پیمانہ لبریز ہوا، اور ولیم نے خود کو باہر والے دروازے کے سامنے پایا، اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ آج کل لوگ اپنے گھر آئے مہمان کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ جبرائیل نے اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنا حلیہ درست کیا۔ اتنا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اسے کچھ ایسا نہ ملا جس سے وہ کیس حل کر سکتا۔ آخرکار اس نے معاملہ اپنے ہاتھوں میں لینے کا سوچا۔ سیاہ لمبی آستینوں والی شرٹ جسے کوہنیوں سے نیچے تک چڑھایا گیا تھا، سیاہ لچکدار پینٹ اور سیاہی بوٹ، دستانے پہنتا وہ اپنی بائک پر سوار ہو گیا۔ ایک ٹریفک سگنل پر آ کر اس نے ماسک پہنا اور آگے بڑھ گیا۔ جبرائیل نے ایک سنسان سڑک پر ایک طرف اپنی بائک کھڑی کی اور درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز اور مطالعے کی بنیاد پر وہ جگہ یہیں کہیں ہونی چاہیے تھی۔ قریب ہی ایک فوجی پرنٹ والی جیپ آ کر تھوڑے فاصلے پر رکی اور اس میں سے 2 مرد نیچے اترے۔ جبرائیل درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہ تاریک رات کا حصہ لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک گھنا جنگل تھا، جہاں صرف الو کی آواز اور پتوں کے کچلے جانے کی صدا سناٹے سے ٹکرا رہی تھی۔ جبرائیل ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے پکڑا جا سکتا تھا۔
वो दोनों एक पुराने चर्च के सामने आके रुक गए। अतराफ में नजरें दौड़ाते जल्दी से उसमें दाखिल हो गए। जिब्राइल को सामने वाले दरवाजे से जाना खतरनाक महसूस हुआ। वो इस इमारत की पिछली तरफ बढ़ गया। ये इमारत बहुत पुरानी थी और बाहर से तो इतनी सुनसान नजर आती थी कि कोई अंदर जाने का तसव्वुर भी ना करे। उसे दीवार में एक वेंट दिखाई दिया। बिंगो! उसने जल्दी से एक प्लास की मदद से उसका ढक्कन खोला और पंजों के बल अंदर चढ़ना शुरू कर दिया। वो वेंट आगे जाकर तंग हो गया, जिसके बायस उसे पेट के बल रेंगना पड़ा। चर्च अंदर से जदीद और साफ सुथरा था। हमारी एजेंसी भी ऐसी ही है। वो थोड़ा आगे गया तो वेंट के पर्दे से उसे एक औरत और मर्द की बहस की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों मर्द भी वहीं उनके पास मौजूद थे। वो औरत किसी स्मगलिंग के बारे में बात कर रही थी। वो वहां 1 घंटा रहा। उसके पास एक रिकॉर्डर था जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उनकी बातों समेत वैसे भी जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका था, और बाकी इजाफी मालूमात थीं जिनका हासिल होना फ़ायदेमंद था। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। वहाँ एक कमरा था जो बिल्कुल खाली था, साथ ही एक लैपटॉप पड़ा हुआ था। उसने उस सेंटर का दरवाज़ा खोला, नीचे गया और लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड होने की वजह से उसने जल्दबाजी में एक USB लगा दी, जो कि डेटा को कॉपी करने में माहिर थी। बदकिस्मती से वो लैपटॉप उस जगह के सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक था और एक तेज़ अलार्म बज उठा। डेटा सिर्फ 80% ही कॉपी हो पाया। उसने फौरन USB निकाली और वेंट के बजाय अंदर के दरवाजे से भागने की कोशिश की। उसे वहां का आधा नक्शा याद था और वो पुरुम्मीद था कि वहां से आराम से निकल जाएगा। रास्ते में उसे 2 गार्ड नजर आए। वो दीवार की आड़ में हो गया। जैसे ही वो करीब आए, उसने उनके सरों के पिछले हिस्सा पर पिस्तौल का दस्ता मारा। वो वहीं बेहोश हो गए। आखिरकार वो चर्च के एक कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा महफूज था, लेकिन कब तक? सामने एक बहुत खुली खिड़की थी। वो उसके करीब आया और देखा कि उसके पीछे जाली यानी ग्रिल नहीं थी। उसने उस पर गोली चलाई और 2 लम्हों में खिड़की का शीशा चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। हर जगह रंगीन शीशे की किरचियां मौजूद थीं। उसने अगले 2 लम्हों में खिड़की से बाहर छलांग लगाई और अपनी बाइक की तरफ दौड़ने लगा। उसे वहां से निकलना था, जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी। उसके बाजू पर कान चुभ चुका था और हल्का हल्का खून रस रहा था, मगर उसे कोई परवाह न थी। वो जंगल में सामने की सिमत बढ़ता गया। जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचा, उसकी नज़र अपनी बाइक की जानिब पड़ी। वहां चंद लोग मौजूद थे, मगर चूंकि बाइक झाड़ियों में छुपी हुई थी, किसी की निगाह उस पर न पड़ी। इसी लम्हे पीछे से कदमों की हल्की सी चाप ने उसके कानों में सरसराहट सी पैदा की। एक पल के लिए वो अपनी जगह ठिठक गया, फिर आहिस्तगी से सर उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा। ये एक घना ऊंचा दरख्त था। बिला तरद्दुद उसने शाख तो थामा और महारत से चढ़ गया। दरख्त की एक मजबूत शाख पर बैठकर उसने सांस तक रोक ली। नीचे वो साए गुजर रहे थे। जिब्राइल ने उनके जाने का इंतजार किया। जैसे ही उससे इस बात का एहसास हुआ कि जो लोग सड़क पे खड़े थे वो चर्च की तरफ बढ़ गए हैं, वो आराम से नीचे उतरा और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन माशाल्लाह ये तो सोने पे सुहागा था, बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने अपने दिल में विलियम को बहुत कोसा। इसी खबीज की बद्दुआ लगी होगी। अब जाहिर सी बात है किसी को जिम्मेदार भी तो ठहराना था। और फिर उसके दिमाग में एक बात सूझी। जाहिर सी बात है वो जिब्राइल ही क्या जो कि सीधी उंगली से घी निकाले। वो आराम से बाइक से उतरा, तेजी से बाइक को वापस दरख्त की आड़ में ले गया और फिर उनकी जीप की सिमत लपका। उसने अपनी जेब में से एक छोटा सा चाकू निकाला और जीप का स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। उस चाकू से 2-3 तारों में छेड़खानी की और किसी तार को किसी से मिलाकर जीप स्टार्ट कर दी। वो गाड़ी ड्राइव करने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और सारा मामला वजदान के गोशगुजान कर दिया। साथ ही वो तमाम रिकॉर्डिंग्स भी उसे भेज दीं। उसने विलियम को कॉल की और उसे अपने हालात से आगाह किया और कहा कि मेरी बाइक को सुबह तक मेरे घर तक पहुंचा देना। विलियम दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा था। वो सीधा हुआ और कहा, तुम किस में घर आ रहे हो? उसने बड़े मजे से बताया, मेरे पास खुशकिस्मती से 4 और ऑप्शंस मौजूद थे, उनमें से एक ले लिया। विलियम परेशान हुआ। फिर भी संभल के अपनी लोकेशन शेयर करो। आगे से जिब्राइल ने लापरवाह अंदाज में कहा, अब क्या हो सकता है, निकल तो गया हूं और शहर पहुंचने भी वाला हूं। विलियम ने जवाब में उसको सिर्फ इतना कहा, फिर भी वक्त का भरोसा नहीं होता। और इसी वक्त उसको पीछे से फायरिंग की आवाज आई। जिब्राइल ने पीछे देखा और कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, बहुत कुछ हो सकता है। वल्लाह, बड़ी काली जबान है तुम्हारी, अपना मुंह कभी कभार बंद भी रख लिया करो। खैर,
اور یہ کہتے ہوئے اس نے فون پر اپنی لوکیشن شیئر کی اور اس نے مدد بھیجنے کا کہا۔ اب حالات کچھ یوں تھے کہ آگے جبرائیل تھا اور پیچھے 3 گاڑیاں جو اس پہ فائرنگ کر رہی تھیں۔ جبرائیل کی جیپ سب سے آگے تھی اور بہت تیزی سے نکل رہی تھی، جبکہ پیچھے کی 3 جیپس بہت جلدی رفتار پکڑ کر اس کے قریب پہنچنے والی تھیں۔ ان میں سے ایک میں وہ عورت بیٹھی تھی جو اندر کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہی تھی، اور باقی 2 میں اس کے ہی آدمی بیٹھے تھے۔ جبرائیل کو لوہا اپنے دائیں بازو میں پیوست ہوتا محسوس ہوا، اور اچانک سے جبرائیل کی جیپ کے ایک ٹائر پہ بھی گولی لگ گئی، جس وجہ سے جیپ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور الٹ گئی۔ اس سے پہلے ہی جبرائیل جنگل میں چھلانگ لگا چکا تھا، مگر تب تک جبرائیل کو 3 گولیاں لگ چکی تھی۔ جنگل میں کودنے کی وجہ سے وہ تینوں جیپ والے کافی پہلے ہی اس سے آگے نکل چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جیپ روکی اور وہ سب اس کی تلاش کرنے لگے۔ جبرائیل خاموشی سے ایک طرف پڑا ہوا تھا، جسم کا پور درد کر رہا تھا۔ اس کی لوکیشن ولیم کے پاس تھی، اسے پتا تھا وہ اس تک پہنچ جائیں گے۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جبرائیل نیم گنودگی میں جا رہا تھا، اسے اپنے پاس سے پتوں کے کچلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ لوگ اس کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ وہ کسی بھی پل پکڑا جائے گا، اور اس کا بھی کہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ اگر وہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا۔ ابھی اس کا انتقام رہتا ہے، وہ اتنی جلدی نہیں مر سکتا۔ اور پھر اس کی سماعت میں پولیس کے سائرن کی آواز آئی اور اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ دیکھ نہ سکا۔ اس نے کسی کو آواز دینے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کی حلق سے نکل نہ سکی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے کسی کو جھکتے پایا اور بس اس سے زیادہ وہ کچھ دیکھ نہ سکا، اور اس کا دماغ تاریک ہو گیا۔ جبرائیل کی آنکھ تیز روشنی سے کھلی، اس نے چند بار پلکیں جھپکائیں اور آہستہ آہستہ ماضی کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وجدان کی آواز نے اسے اس ٹرانس سے نکالا۔ وہ اسے پکارنا چاہتا تھا مگر زبان سے صرف ایک کراہ کے سوا کچھ نہ نکل سکا۔ ولیم اور وجدان جو اس کے ہوش میں آنے سے لا علم تھے، فوراً اس کی طرف لپکے۔ ٹھیک ہو تم؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی تمہیں؟ اتنا ضروری تھا کیا؟ جان خطرے میں ڈال دی؟ جبریل نے بیزاری سے دونوں کو ٹوکا۔ اچھا بس کرو، اتنے سوال؟ میرا سر درد کر رہا ہے۔ ولیم نے فوراً خود کو مزید بولنے سے روکا۔ بس ایک آخری سوال، وہ لڑکی کون تھی جو تمہارا پیچھا کر رہی تھی؟ وجدان کا مکہ ولیم کی ہستی ہوئی باتوں کو اندر دھکیل گیا۔ جبریل سے سنجیدگی سے مخاطب ہوتے ہوئے وجدان نے بولنا شروع کیا۔ تمہارا کام ضروری ہے، لیکن ایسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو خود کو خطرے میں ڈال کر؟ موت ایک چیز ہے اور معذوری دوسری۔ اگر کسی دن معذور ہو کر بیٹھ گئے تو کیا کرو گے؟ تمہیں ہوش بھی ہے؟ تمہیں 3 گولیاں لگی ہیں۔ وجدان نے بمشکل اپنے غصے پر قابو رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاں، یاد آیا، تمہارے چچا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، بہت خفا اور پریشان تھے وہ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ کہتے ہی اس نے فون جبریل کے ہاتھ میں تھمایا۔ ولیم 9:11 ہو چکا تھا۔ جبریل نے گہری سانس لیتے ہوئے سلام کیا۔ آگے سے اتنی تیز آواز میں جواب آیا کہ جبریل نے فون کان سے دور کر لیا۔ اللہ میاں بچا لیں۔ چچو آپ غلط بات تو سنیں؟ نہیں ٹھیک ہے، میرا مطلب کیا شادی؟ بالکل نہیں چچو، بات تو کریں، یہ غلط ہے، بلیک میلنگ ہے، آپ پہ کیس کر دوں گا میں۔ پر چچو، فون کاٹ دیا گیا۔ اسی لمحے ایک سفید کوٹ پہنا مرد کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں سب کچھ سفید تھا، پردے، بستر، ٹائلز، دیواریں، حتیٰ کہ لوگوں کے کپڑے بھی۔ گڈ مارننگ، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے مسٹر جبرائیل؟ ڈیٹیکٹیو کا کام مشکل ہوتا ہے نا؟ ڈاکٹر نے جتنی خوش اخلاقی سے ممکن ہو نرمی سے بات کی، لیکن جبرائیل نے نہایت روکھے انداز میں جواب دیا۔ سلام، ٹھیک ہوں، اب ڈسچارج کب ہو جاؤں گا؟ ڈاکٹر ہنستا ہوا بولا، ابھی جب تک آپ کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا آپ یہیں رہیں گے۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، لیکن یہاں کے ہیڈ ہونے کی وجہ سے آپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک اور ڈاکٹر چھوڑ کر جا رہا ہے، تعاون کیجیے گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے جبرائیل کے زخموں اور پٹیوں کا معائنہ کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت ولیم قریب آیا۔ جبریل، کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹروں کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھو۔ مجھے پتا ہے تمہیں ڈاکٹرز پسند نہیں، لیکن ابھی اپنا علاج تو مکمل کراؤ۔ جبریل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وجدان ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے اندر آیا۔ اس نے جبریل کے سامنے سوپ کا پیالہ رکھ دیا۔ اسے ختم کرو تاکہ تمہیں کچھ توانائی آ سکے۔
جبریل نے پیالہ منہ سے لگایا اور گھونٹ گھونٹ کر کے وہ گاڑھا مایا پی گیا۔ شکر ہے وجدان اسے ٹھنڈا سوپ لے کر آیا تھا، ورنہ جبریل کی طبیعت جتنی گرم تھی شاید وہ گرم سوپ ان پر الٹ دیتا۔ اچھا، میں اب 1-2 ہفتے یہاں رکوں گا تو میرا سامان بھجوا دو۔ ایسا کرو، میرا لیپ ٹاپ، 2 فائلز اور ساتھ ہی USB لے آنا۔ ابھی وہ آگے کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ ولیم نے اسے ٹوکا، تم موت کے منہ سے واپس آئے ہو اور ابھی بھی کام؟ وجدان نے اس کے لیے ایک ضروری اطلاع دی۔ اس کیس سے تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ کیا؟ جبریل کو بات ہضم کرنے میں کچھ لمحے لگے۔ مگر کیوں؟ جو تم نے ثبوت دیے تھے ان سے خاصی مدد ملی، لیکن ایجنسی نے یہ کیس ڈراپ کر دیا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہاری اس کوتاہی نے ایجنسی کو مجبور کیا۔ جبرائیل خاموش رہا۔ دیکھو جبرائیل، تم پہلے ہی سب کے لیے مسئلہ بن چکے ہو۔ اب خاموشی سے اپنا علاج مکمل کراؤ، ڈاکٹروں کو تنگ مت کرنا۔ جبرائیل نے گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وجدان اور ولیم نے سکون کا سانس لیا۔ جبرائیل کے لیے یہ سب کچھ ناسور بن چکا تھا۔ صرف 2 دن میں ہی وہ انتہا درجے کا چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اسے ایک جگہ بند بیٹھنے کی عادت نہ تھی، اور خود کو بیکار محسوس کرنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ ہر چھوٹی بات پر وہ بھڑک اٹھتا اور ہسپتال کے عملے کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی گریز کرتا۔ اب نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ ہسپتال کا عملہ بھی اس کے قریب آنے سے کترانے لگا تھا۔ وہ اپنے رویے سے ڈاکٹروں کو بھی بھگا چکا تھا۔ جبرائیل، سوپ پی لو، ولیم نے نرمی سے کہا۔ جبرائیل، جو کہ ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، غصے سے بھڑک اٹھا۔ یہ کیا بیماروں والا کھانا کھلایا جا رہا ہے 2 دن سے؟ کتاب کو زور سے پٹختے ہوئے اس نے ولیم کو گھور کر دیکھا جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ تو اب جناب عالی شہزادوں کی طرح ناز نخرے فرما رہے ہیں؟ تو لائیے، حضور کے لیے چکن بریانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہی ملے گا جو ہم دے رہے ہیں۔ ولیم نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ تم لوگ چاہتے ہی یہی ہو کہ میں بھوکا مر جاؤں، جبرائیل نے شکایت کی۔ کیا؟ وجدان بس اتنا ہی کہہ سکا۔ لوگ کم کھانے سے نہیں، زیادہ کھانے سے مرتے ہیں۔ وجدان نے ولیم کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لیا اور جبرائیل کے پاس رکھ کر ولیم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمیں اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے، وجدان نے مدھم لہجے میں کہا۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ بالکل 13 سال والے جبرائیل کے موڈ میں واپس آ گیا ہے، ولیم نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ جو بھی ہے وہ بیمار ہے، اس لیے تھوڑا برداشت کرو۔ جبرائیل لیٹا لیٹا سب کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں واجدان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اگر تم معذور ہو جاتے تو… معذوری؟ یہ پہلا موقع تھا جب اسے کسی چیز سے واقعی خوف محسوس ہوا۔ موت آسان لگتی تھی، معذوری نہیں۔ صرف 2 دن میں اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ اگر واقعی ایسا کچھ ہو جاتا تو… اس کی نظر پاس رکھے کھانے پر گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے کبھی اس کے ذائقے کی پرواہ ہی نہ تھی، یا شاید یہ ان چند خوش فہمیوں میں سے ایک تھی جو اس نے اپنے گرد خود ہی بنی تھیں۔ وہ خوش فہمیاں جن کی آہ میں وہ روز اپنے چہرے کا عکس دیکھتا تھا، خود کو پہچاننے کی کوشش کرتا تھا۔ اچانک اس کے سر میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ اف، ایک تو آج کل یہ سر درد جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ سفید کوٹ اور زرد ٹخنوں تک کی فراق میں ایک لڑکی کیفے میں چائے پی رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک اور لڑکی بیٹھی تھی جو مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اف سبیحہ، کچھ تو بولو، یہ کیسا عذاب میرے گلے پڑ گیا ہے؟ زرد فراق والی لڑکی جو سہرش تھی جھنجھلا کر بولی، اب میں کیا ہی کہوں، غلطی ہسپتال والوں کی اور کچھ تمہاری بھی۔ سبیحہ نے کندھے جھٹک کر کہا۔ میری؟ بھلا میری کیا غلطی ہے؟ وضاحت کرو ذرا۔ سہرش، تم نے ان کی بات کیوں مانی؟ اس کا اچھے سے خیال رکھنا، ورنہ خود کو فارغ سمجھو۔ بڑے آئے کہنے والے، تمہیں 2 باتیں سنا دینی چاہیے تھیں۔ سبیحہ نے ہاتھ ہلاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے، جیسے اس نے باقی سب کو بھگا دیا، تمہیں بھی بھگا دے گا، ڈونٹ وری۔ سہرش نے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ ڈاکٹر بشیر حافظ سے اتنا اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ان سے کہوں نا کہ اس کا خیال رکھیں۔ میں تو ہاؤس جاب پر ہوں، آخر کب تک سہوں؟ خیر، آخری مہینہ ہے، پھر دیکھتی ہوں۔ سبیحہ نے تھوڑا جھک کر رازدارانہ انداز میں کہا۔ سنا ہے بڑا اکھڑ مزاج انسان ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اب تک ہسپتال نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ سہرش نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ ہاں،
کہتے ہیں اس کے چچا کے ہسپتال میں کافی شیئرز ہیں، اسی لیے بس۔ دونوں کی گفتگو پر اس وقت بریک لگی جب ہیڈ نرس نے سخت لہجے میں مداخلت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہاتھ ملائے اور الگ الگ راستے پر چل دیے۔ 2 منٹ سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ سبیہا منہ بناتی ہوئی اپنا راستہ چلی گئی، لیکن سہرش کے سامنے اب بھی ایک لمبا سفر باقی تھا، ایک ایسا سفر جس کی منزل صرف ایک شخص تھا۔ جبریل اپنے بستر پر نیم دراز تھا، خاموشی سے کھڑکی کی طرف دیکھتا ہوا۔ روشنی کی ہلکی سی کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں واجدان کرسی پر بیٹھا کسی فائل میں گم تھا، جبکہ ولیم سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ ویسے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم وہاں پہنچے کیسے؟ جبرائیل نے یہ بات پہلے بھی کسی حد تک بتائی تھی، مگر سچ کی ایک تہہ وہ دل میں چھپا گیا تھا۔ کہا تو تھا کسی کام سے جا رہا تھا، راستے میں کچھ مشکوک لوگ دکھائی دیے، ان کا پیچھا کیا اور یوں سارا معاملہ الجھ گیا۔ واجدان نے ہنستے ہوئے، جنگل میں اس کی منکوہا بیٹھی تھی، اسی سے ملنے گیا تھا۔ بھوتنی یا چڑیل، ہماری بھابھی آخر ہے کون؟ ولیم بھی ہنسی روک نہ سکا۔ جبرائیل کے لبوں سے سرد لہجے میں ایک ہی لفظ نکلا، بے شرمو۔ دروازے کی آواز آئی، سب کی نظریں اس طرف مڑ گئیں جہاں دروازے میں سہرش کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ جبرائیل نے پہلے ہی دن صاف کہا تھا کہ کوئی خاتون ڈاکٹر اس کا علاج نہ کرے، مگر اب حالات کا تقاضا تھا اور شاید تمام مرد ڈاکٹر اس کے سخت مزاج سے خائف ہو چکے تھے۔ ان کے پاس اب یہی آخری چارہ رہ گیا تھا۔ واجدان اور ولیم خاموشی سے ایک طرف جا بیٹھے اور سہرش نے مکمل سکون سے اپنا کام کیا، نہ کوئی بحث، نہ کوئی مزاحمت، جیسے وہ جانتی ہو کہ خاموشی ہی سب سے بہتر جواب ہے۔ کام مکمل ہوتے ہی وہ ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ عجیب بات ہے، واجدان نے جبرائیل کی طرف دیکھا، تم نے آج بغیر کسی بک بک کے معائنہ ہونے دیا؟ جبرائیل نے آنکھیں موندتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ پہلے ہی رونے والی ہو رہی تھی، اس لیے تعاون کر لیا، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں۔ وجدان اور ولیم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیم دراز ہو گیا، جیسے نیند کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو۔ 2 دن مزید سرک گئے، دن جیسے سستی میں ڈوبے ہوتے اور راتیں پلک جھپکتے گزر جاتیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، جبرائیل اپنے بستر پر آنکھیں موندے سکون سے نیم دراز تھا کہ اچانک ایک ہلکی سی دستک نے اسے آنکھ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی صبح؟ واجدان تو اس وقت مصروف ہوتا ہے اور ولیم بھی اس وقت نہیں آتا، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ کنر شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سفید زلفیں، سنہری آنکھیں اور شخصیت میں ایسا روپ کہ سانس رک جائے۔ جبرائیل ٹھٹک گیا، ایک پل کی جھجک کے بعد فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے ادب سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ اندر آئیں، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس کے لہجے میں ایسا احترام تھا جو شاید ہی اس نے کبھی کسی کے لیے دکھایا ہو۔ اگر ولیم موجود ہوتا تو یقیناً ہنستے ہوئے کہتا، یہ یا تو جبرائیل کا قرض خواہ ہے یا اس کی بہن کا رشتہ لینے آیا ہے۔ وہ شخص جبرائیل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہوا اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ حادثے کے بارے میں بھی جاننا چاہا، مگر جبرائیل نے صرف اتنا ہی بتایا جتنا باقی سب کو، یعنی جھوٹ میں رپٹا ہوا آدھا سچ۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑی اور بات چیت ہوئی۔ جبرائیل ہنس رہا تھا، بے ساختہ، بے پرواہ، جیسے برسوں بعد کوئی بوجھ دل سے ہٹا ہو۔ وہ شخص اسے سمجھا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، اور جبرائیل پہلی بار دل سے کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اسلام آباد کی ایک خاموش سڑک کے کنارے، جہاں لمبی وسیع کوٹھیاں قطار در قطار کھڑی تھیں، وہاں ایک عالیشان کوٹھی کے کشادہ کمرے میں ایک لڑکی بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور چاندنی کی خاموش کرنیں اس کی بکھری زلفوں اور چہرے پر نرمی سے بکھر رہی تھیں۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ لڑکی کروٹ بدل کر کچھ پل کو کسمسائی، پھر دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ چند لمحوں بعد باہر سے اذان کی صدا گونجی، لیکن اس نے لبیک نہ کہا۔ دوسری صدا پر اس نے تکیہ کانوں پر رکھ لیا۔ حلال کو افسوس نہ تھا۔ انسان کا سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہو، ایک سجدہ دینے کی توفیق تک نہ ہو۔ کتنے خالی دامن ہوتے ہیں بعض لوگ، بس ان پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو وہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی صبح سہرش ناشتے کی میز پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔
اس کی نظریں تو سامنے رکھی پلیٹ پر تھیں مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ علی صاحب، اس کے والد نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ سہرش نے چونک کر سر اٹھایا، پھر فوراً نظریں چرا کر مصنوعی سا تبسم چہرے پر سجا لیا۔ نہیں ابو، بس کام کا دباؤ کچھ زیادہ ہے آج کل۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور علی صاحب نے بھی مزید کچھ پوچھنے سے گریز کیا۔ اچھا بس، اب کام کو ہسپتال تک محدود رکھو، گھر پر نہ لایا کرو، صوبیہ بیگم نے ہنستے ہوئے مشورہ دیا۔ چلو اب اچھے سے ناشتہ کرو۔ ان کی بات پر سہرش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر ہلایا اور پھر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سہرش اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ علی صاحب، جو سہرش کے والد تھے، اور ان کی والدہ صوبیہ بیگم ایک مضبوط اور محبت کرنے والے جوڑے تھے۔ سہرش کا تعلق ایک خوشحال خاندان سے تھا جس میں 2 چچا عدنان اور آیان اور ان کے بچے شامل تھے۔ عدنان صاحب کے 2 بچے افضل اور عشا تھے، جبکہ آیان صاحب کے 3 بچے زارا، سمیہ اور امن تھے۔ یہ سب الگ گھروں میں رہتے تھے، لیکن ان کے گھروں کی قربت نے ان کے دلوں میں قربت پیدا کر رکھی تھی۔ علی صاحب کے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات بے حد مضبوط تھے۔ والدین کی وفات کے وقت علی صاحب صرف 16 سال کے تھے اور عدنان اور ایان بالترتیب 14 اور 12 سال کے۔ علی صاحب نے کم عمری میں ہی اپنے دونوں بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ انہوں نے اپنی زمینیں فروخت کر کے کاروبار شروع کیا اور اپنے بھائیوں کے حق کا بھی خیال رکھا۔ وہ چاہتے تو اپنے خوابوں کے پیچھے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم قربان کر کے بھائیوں کے مستقبل کو سنوارا۔ یہ قربانی ان کے دل میں ہمیشہ رہی اور شاید یہی وجہ تھی کہ سہرش کی ڈاکٹری کی کامیابی نے انہیں بے حد فخر دیا۔ سہرش ہسپتال کی راہداری میں چلتے ہوئے جبرائیل کی رپورٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ باقی مریضوں کے مقابلے میں تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ اس کا مدافعتی نظام خاصا مضبوط تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے کندھے کا زخم بار بار خراب ہو جاتا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ بے خیالی میں جبرائیل کے کمرے میں داخل ہو گئی، اسے اندازہ تک نہ ہوا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ چونکی، گردن جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے جبرائیل بستر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر سہرش کو اور شرمندگی ہوئی۔ اسے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دینی چاہیے تھی۔ شرمندگی چھپاتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور آلات کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے جبرائیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کی پٹی کب بدلی گئی تھی؟ کوئی جواب نہ آیا۔ سہرش کو غصہ آنے لگا۔ کیا وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک جبرائیل نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، اور سجدے میں چلا گیا۔ سہرش ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ جو بار بار اس کا کندھا ہلا رہا تھا، اب بات سمجھ آئی۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا یہ اس کی جھنجھلاہٹ کا نتیجہ تھا یا کچھ اور؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہیں کھڑی، نادن سی، بس اسے دیکھتی رہی۔ جب جبرائیل نے سلام پھیرا تو براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سہرش نے فوراً رخ پھیر لیا، خود کو مصروف ظاہر کیا۔ اس کے چہرے پر سرخی تھی، ہاتھوں میں لرزش۔ وہ آپ کی پٹی بدل گئی ہے۔ جی، جبرائیل نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی، جیسے یہاں رکنا اب ممکن نہ ہو۔ جبرائیل کی نظریں مسلسل اس پر تھیں۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھی ایک خالی کمرے میں جا پہنچی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے سوال کیا، یہ کیا تھا؟ جبرائیل جاسوس تھا۔ اسے لوگوں کے رویے اور نیتوں کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ اس نے بھی بغور سہرش کے رویے کا مشاہدہ کیا، مگر خاموش رہا۔ وہ مشکوک تھی۔ سر جھٹکتا اس نے اپنا بٹوا اٹھایا۔ اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس نے اسے تصویر والی جگہ پر لگا دیا۔ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا اور جبرائیل کی حالت اب بہتر تھی۔ سہرش روزمرہ کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کا معائنہ کیا اور اسے یہ اطلاع دی، کل آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ آپ کو بس اپنا خیال رکھنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ جی، جبرائیل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سہرش کو اپنا سوال خود عجیب لگا۔ میرا مطلب، اس کی وجہ سے آپ کے کندھے کا زخم بار بار بگڑ رہا ہے اور آپ زخمی ہیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ جبرائیل نے ایک جملے پر سہرش کی ساری الجھن دور کر دی۔ میری بھی مجبوری ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ سہرش خاموش رہی۔
वो कमरे से जाने लगी, मगर उससे पहले कि वो कमरे से जाती, जिब्राइल ने उसे आवाज़ दे दी, डॉक्टर साहिबा। सहरिश अपनी जगह पर रुक गई और फिर पूरी तरह उसकी तरफ घूमी और पूछा, आपको कुछ चाहिए था? जिब्रील ने पहले अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और कहा, मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता था। सहरिश ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। किस चीज़ का? जिब्रील ने जवाब में कुछ बोलने के लिए लब खोले और फिर बंद कर लिए, फिर खोले और फिर बंद कर लिए। उससे कुछ कहा न गया। उसके कान, गर्दन और फिर चेहरा सुर्ख होने लगा। सहरिश उसे देखती ही रह गई। फिर जिब्रील ने उसकी तरफ एक छोटा सा डब्बा बढ़ा दिया। सहरिश ने नासमझी से उस डब्बे को ले लिया। बस आप ये रख लें। जिब्रील ये कहकर नीम दराज हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अगर वो सहरिश को देख नहीं पाएगा तो सहरिश उसे नहीं देख पाएगी। वो सोचने लगा कि उससे क्या हुआ था। वो इस तरह क्यों रद्द-ए-अमल दे रहा था? कोई और तरीका नहीं था। इतनी शर्मिंदगी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। सहरिश खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने वो डब्बा अपने बैग में रख लिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। अपने काम में उसे इस डब्बे का याद ही ना रहा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जिब्रील को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सहरिश का सारा दिन एक अजीब सी बेचैनी में गुजरा। क्या अब मैं उसे कभी नहीं देख सकूंगी? ये सवाल उसके दिल को किसी अनजाने तरीके से झंझोड़ रहा था। इतनी जल्दी किसी से लगाव हो जाना खुद उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। उस दिन वो जल्दी घर चली गई। एक अलग सा बोझलपन उसकी तबीयत पर छा गया था। रात के खाने पर भी वो बददिली से चंद नवाले ही ले सकी। सोने के लिए जब वो अपने कमरे में गई तो खिड़की खोल दी। बाहर से तेज हवा और चांदनी की ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, जैसे हवा की ताजगी को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही हो। वापस मुड़कर वो बिस्तर पर बैठ गई। उसकी नज़र अपने बैग पर पड़ी, जहां कुछ पड़ा था। हाथ बढ़ाया तो वही डिबिया निकली जो जिब्राइल ने उसे दी थी। गुस्से से उसने डिबिया एक तरफ रखने के अंदाज में फेंक दी। उसे मुझसे मिलना भी गवारा ना हुआ। आपके लिए है। उसके आखिरी अल्फाज याद आए तो उसने सर घुटनों में छुपा लिया। आह, हर चीज क्यों मुझे उसी की याद दिलाती है। चंद लम्हे खामोश बैठने के बाद उसने झजकते हुए हाथ बढ़ाकर वो डिबिया उठाई। इसका क्या कसूर? मैं ही नाराज थी, बेवजह। दिल को तसल्ली देते हुए उसने डिबिया खोली। उसमें एक खूबसूरत सी की चैन थी, एक छोटी सी गुड़िया जिसकी आंखों और बालों का रंग हैरत अंगेज तौर पर सहरिश से मिलता था। साथ ही एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, ये मुझे आपकी याद दिलाती है, छोटी सी बच्ची। सहरिश का चेहरा सुर्ख हो गया। बेअदब न हो तू। उसका कद छोटा और चेहरा मासूम सा था, जो उसे वाकई एक बच्ची जैसा बनाता था। इसी रात जैसे ही उसके कानों से कोई सदा टकराई, वो मुअज्जिन की आवाज़ थी, दिल पर कुछ असर सा हुआ। उसकी नज़र उस गुड़िया पर गई और जहन में फिर जिब्रील का ख्याल आया। वो फौरन उठ बैठी। पहले वो सिर्फ सुनकर शर्मिंदा होती थी, मगर आज सजदा करने की हिम्मत आ गई थी। उसे खुद भी अंदाज़ा ना हुआ कि कब वो वुज़ू करती हुई गुसल खाने में थी। अगले लम्हे वो जाए नमाज पर खड़ी थी। हाथ देखे और फिर गहरी सांस लेकर नमाज का आगाज़ किया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद न था कि आखिरी बार कब नमाज पढ़ी थी। ये सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी, एक सुकून, एक नरमी उस पर उतर रही थी। सलाम फेरने के बाद उसने लरसते हाथों से दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के बाद हाथ चेहरे पर फेरा और वहीं जाए नमाज पर नींद की आगोश में चली गई। मुझे हैरत होती है लोग शर्मिंदा नहीं होते अजान को सुनकर। मुझे हैरत होती है लोग सजदा अदा करके शर्मिंदा नहीं होते। मुझे हैरत होती है लोग अपना ज़मीर कैसे सुला देते हैं। मुझे हैरत होती है इस सब के बावजूद भी वो पुरसुकून कैसे हैं। जिब्रील दफ्तर में बैठा फाइलों को उलट पलट रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आने वाले अधेड़ उम्र शख्स तैमूर साहब थे, जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक थे। जिब्रील, इतनी जल्दी वापसी की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा और आराम कर लेते, तैमूर साहब ने नरमी से कहा। मगर जिब्रील जानता था कि ये अल्फाज किसी और के थे। 8 दिन काफ़ी होते हैं। वैसे भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। अब ये केस देख लूं? जिब्राइल ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। ये केस मैंने किसी और को दे दिया है। तैमूर साहब ने नरमी मगर कतईयत से जवाब दिया। क्या? कब? वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जब तुम्हारा हादसा हुआ था तब, और वैसे भी 1 हफ्ते तक तुम्हें कोई केस नहीं मिलेगा। तुम्हें मुकम्मल 15 दिन की छुट्टी दी गई है। घर पर रह के क्या करूंगा मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हुक्म है। ये कहकर तैमूर साहब कमरे से बाहर चले गए।
جبرائیل سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اس کے چچا احمد کا کیا دھرا ہے۔ خاندان میں اب صرف وہ اور چچا احمد ہی بچے تھے۔ احمد ملک سے باہر رہتے تھے۔ جبرائیل کے والد عباس ایک کاروباری شخص تھا، جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ وہ سب ایک ہی چھت تلے ہنسی خوشی رہتے تھے جب تک کہ ایک رات نے سب کچھ چھین نہ لیا۔ اس وقت جبرائیل صرف 10 برس کا تھا، جبکہ احمد 22 کے۔ احمد اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ عباس جبرائیل کی بوریت کو بخوبی سمجھ چکا تھا، اسی لیے اسے اپنے ساتھ دفتر لے آیا۔ جبرائیل کو وہاں سب کچھ نیا نیا سا لگ رہا تھا اور اپنے والد کو کام کرتا دیکھ کر دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ جبرائیل بیٹا، میں ایک فائل گھر بھولایا ہوں۔ جیک بھی آج چھٹی پر ہے۔ میرا بیٹا، کیا تم گھر سے وہ فائل لے آؤ گے؟ جبرائیل فوراً اپنی نشست سے اٹھا۔ جی، بس ابھی آیا۔ وہ تیزی سے دفتر سے نکلا اور خیالوں میں گم دوڑتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماما، پاپا کہہ رہے تھے وہ کوئی فائل بھول گئے ہیں۔ ہاں، میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لو، لے جاؤ۔ کس کے ساتھ آئے ہو؟ خود ہی آیا ہوں۔ پاپا نے کہا تھا میں بڑا ہو گیا ہوں، اتنا تو کر سکتا ہوں۔ ابھی تم اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے، انہیں تمہیں اکیلا نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ خیر، جاؤ، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جبرائیل دفتر واپسی کے راستے میں ایک جگہ رکا اور وہاں سے آئس کریم لے کر آگے بڑھ گیا۔ دفتر میں داخل ہونے کے لیے ایک مخصوص لفٹ موجود تھی جو صرف عباس اور احمد استعمال کرتے تھے، لیکن آج وہاں سے 2 مشکوک مرد نکل رہے تھے۔ جبرائیل فوری خطرے کو محسوس کرتے ہوئے پارکنگ لاٹ میں ایک گاڑی کے پیچھے چھپ گیا، پھر بھاگتا ہوا لفٹ میں داخل ہوا۔ دل بے چین ہونے لگا، دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، اور پھر جب وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا، سامنے جو منظر تھا وہ اس کی آنکھوں میں قید ہو گیا۔ اس کے والد اور ساتھی خون میں لت پت فرش پر پڑے تھے۔ جبرائیل کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ وہیں لفٹ میں بیٹھ گیا۔ وہ بچہ تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا، وہ سینے سے لگائی گئی فائل وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف دوڑا، مگر گھر بھی خاموش تھا۔ امی کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ خوف اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ نیچے سے امی کی آواز آئی۔ وہ دبے قدم زینہ عبور کرتا نیچے پہنچا تو دیکھا ایک آدمی ان کے بال پکڑ کر ان کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، پھر دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور ان کے ماتھے پر گولی مار دی۔ ایک 10 سالہ بچے نے اپنی ماں کا قتل اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا۔ جبرائیل خوف زدہ ہو کر بھاگا اور کچن میں چھپ گیا۔ اسے یاد نہیں وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، مگر جب باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجے تو وہ باہر نکلا۔ باہر شاید تیز بارش برس رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ اسی رات وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اس نے اکیلے ہی پولیس کے ہر سوال کا جواب دیا۔ اگلی صبح احمد پہلی فلائٹ سے واپس آیا۔ کاروبار کا سارا بوجھ اب اس کے کندھوں پر تھا۔ جبرائیل جب کچھ بڑا ہوا تو اس نے کاروبار سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ مجھ میں اب وہ ہمت نہیں کہ میں ان سب کا سامنا کر سکوں۔ وہ جگہ میری زندگی میں خساروں سے بھر گئی، خواہ میں چاہوں بھی وہاں لوٹ نہیں سکتا۔ وہ پاکستان واپس آ گیا اور ایک خفیہ ایجنسی سے منسلک ہو گیا۔